अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, 3 हवालों से आज आपसे गुफ्तगू करनी है। एक तो आज पंजाब का सौदा कर दिया गया है। क्या सौदा किया है, क्या किसको बेचा गया है, कौन बेचने वाला, कौन खरीदने वाला, कितना कितने में बेचा गया, क्या नफा है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताना है। दूसरी तरफ जनाब एक नौजवान है नदीम नानी वाला, ये टिकटॉकर है, बड़ा मशहूर है। उसको आज इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हकायक क्या है, उस पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ हमारे वकला ही नहीं बल्कि जज भी अंगड़ाई ले रहे हैं और नए अंदाज में सामने आ रहे हैं जनाब। इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले जनाब आगाज करते हैं पंजाब के हवाले से। आपको पता है ये जो हुकूमत बैठी है इसके सिर्फ 2 माटो हैं। एक तो ये धांधली के जरिए हुकूमत में आए हुए हैं, ये चाहते हैं वो धांधली कहीं बेनकाब ना हो जाए, धांधली पकड़ी ना जाए, वोट जो चोरी करके आए हैं वो कहीं पकड़े ना जाए, कोई अदालत उन्हें इस मनसब से उतार ना दे, कोई सीटें वापस छीन ना ले। इसके लिए बड़ी तगदो हो रही है और सारी झगड़ा ही ये हो रहा है जनाब। क्या कि उससे पहले जो चीफ जस्टिस पंजाब थे उनका और इलेक्शन कमीशन का आपको पता है कि वो फरीक है, वो कोई मुनसिफाना, कोई आजादाना जैसे कहा जाता है कोई बॉडी नहीं है, बल्कि वो एक बी टीम है जनाब मुस्लिम लीग नून की। मैं कहता हूं मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की सी टीम है, बी टीम जो है एस्टेब्लिशमेंट की वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जनाब साथी हैं। तो जनाब उन्होंने क्या कि पंजाब में सौदेबाजी ना हो और ये सीटें वापस ना जाएं, इस हवाले से जनाब आज फैसला सुनाया जाना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से। ये 3 महीनों से उन्होंने लटका के रखा हुआ था ये सारा का सारा मामला। हालांकि 3 महीनों में इनके फैसले सुनाए जाने जरूरी थे ट्रिब्यूनल के, लेकिन उन्होंने इसको जनाब एक फैसला महफूज करके रखा हुआ था और आज जनाब फिर फैसला महफूज कर लिया गया। अलबत्ता कहा गया कि आप जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाएं, जो कुछ मर्जी करें, फैसला मेरे पास है, मैं इसको संभालूंगा, आप बेफिक्र रहें। इस हवाले से जो असल मामला समझा रहे हैं वो आपको सलमान अकरम राजा साहब की मैं आपको वीडियो एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ काजी फाइज साहब नहीं है, बल्कि नई जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा, वो भी जनाब इसकी बराह रास्त और बराबर की जिम्मेदार है। इस हवाले से क्या कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जरा सुने। और हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने नॉमिनेट किए थे, नामजद किए थे, उनमें से 4 को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था और कोई वजह नहीं बताई थी और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमारा ये इस्तेहकाक है और चीफ जस्टिस साहब का काम है कि हमें पैनल दें जिसमें से हम चुनें। तो ये बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तस्लीम की। फैसला आएगा कि पैनल की बात बिल्कुल गलत है, ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो नाम दें और उन नामों को ही अपॉइंट करना होगा एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल। मासवाई ये कि किसी जज साहब के हवाले से कोई वजह बताई जाए। यहां तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन जो बात सामने आई आज वो ये है कि जो जज साहिबान 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे नाम जिनके बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उसमें से 4 जज साहिबान को मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खुद फारिग कर दिया है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक मुलाकात में 6 में से 4 जज साहिबान के नाम वापस ले लिए गए हैं। अब ये 4 जज साहिबान वो हैं जो मुकदमे सुन रहे थे, इलेक्शन अपीलें सुन रहे थे और इनके बारे में आम तासुर ये है हम वकला में ये बहुत आज़ाद मंश हैं, ये खौफ में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। तो ये हमें अफसोस है कि उन 4 जज साहिबान के नाम वापस लिए गए हैं बग़ैर कोई वजह बताए बगैर। और इससे अब क्या असर होगा इलेक्शन पिटिशंस पर, ये हमारे सामने है। हम समझते हैं कि इस बात का अच्छा असर नहीं होगा। बहरहाल जी अब रिटायर्ड जजेस के जरिए सारे मामला तय किए जाएंगे, सीटें पहले ही पीछी गई हैं, उस चोरी को, उस फ्रॉड को हजम किया जाएगा और इस नाजायज हुकूमत को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, वकला मैदान में आ चुके हैं और वकला के साथ साथ जजेस भी मैदान में आ गए। आपको पता है गुज़श्ता रोज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो जो जजेस कमेटी है उसका बाकायदा बाइकआउट कर दिया था और कहा था जी कि वो उस जजेस कमेटी के किसी भी इजलास में नहीं बैठेंगे जब तक कि ये जजेस पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, जस्टिस मुनीब अख्तर वाली, और या फिर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, उसमें फैसला कर लिया जाए कि हाँ हमें कबूल है। जब हमारी अदलिया की इज्तिमाई खुदकुशी होगी तो मैं भी उसमें के साथ खुदकुशी करने के लिए तैयार हूंगा और मैं मानने के लिए तैयार हूंगा। या फिर पूरी की पूरी अदलिया फुल कोर्ट में जनाब इसको रिजेक्ट कर देगी तो फिर जनाब फिर नई सूरत हाल होगी, या फिर फुल बेंच बना दिया जाए, ये इसके लिए भी वो कह रहे हैं। तो ये जनाब उन्होंने 3 शर्तें आयद की थी
اور گزشتہ روز ہی جسٹس منیب اختر نے بھی نئے آرڈیننس کے تحت تشکیل دی گئی ججز کمیٹی کی جانب سے بنائے گئے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جناب. پہلے جسٹس منصور علی شاہ، اب دوسرے جو جج سامنے آئے ہیں وہ ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کمیٹی جو بھی فیصلے کرے گی میں اس کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. مطلب اب اسی ججز کمیٹی نے فیصلے کرنے ہیں، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ میں کسی بھی عدالتی فرض سر انجام نہیں دوں گا، کیونکہ یہ جعلی کمیٹی ہے، یہ جناب عدلیہ کے جو آزادی تھی اس پر شب خون مارا گیا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پرانی ججز کمیٹی بحال نہیں ہوتی فیصلہ پر عمل درآمد نہیں کر سکتا. یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے. اور بات صرف ان دو ججز کی نہیں ہے، بلکہ گل بد گئی ہے مختاریہ. وہ کہا تھا نا جی گل بد گئی. کیا فواد چودھری صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صرف دو جج نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ حرکتیں کرنے دو. بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں جی بڑی کامیابی حاصل کر لی، دیکھیں جی ہم نے جناب قابو پا لیا ساری صورتحال پر. ایسا نہیں ہے، آپ قابو نہیں پا چکے، بلکہ آپ دن بدن ایک کھائی میں گرتے جا رہے ہیں، اور آپ کو سنبھالنے والا نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے تمام ججز استعفیٰ دے دیں گے؟ ذرا سنیں. جج کچھ کریں گے؟ دیکھیں نا پرابلم کیا ہے انڈیا میں آپ کو یاد ہے ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی ایک دفعہ. یہ جو ججز ہیں نا سارے، یہ جو تقریباً 8 ججز ہیں اور ان میں اور بھی 3-4 ججز کو آپ شامل کر لیں، دیکھیں ان کا نوکری پرابلم نہیں ہے. موسٹ اگر آپ یہ ذرا ججمنٹ بھی دیکھیں نا، کیسے لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے شروع کی ہے پریوی کونسل سے اور اب تک یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ججز ہیں. ان کو 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ مہینہ کمانا پرائیویٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لوگ کبھی بھی ایسی کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے جس کے یہ حالات ہوں گے. سیشن کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ نہیں سر، وہ سول کورٹ بن جائے گی، سپریم کورٹ وہ نہیں بیٹھیں گے. نیچے ہائی کورٹ میں بھی آپ کو کوئی آنریبل آدمی تو اس سسٹم میں ملے گا نہیں. سو آپ نے آپ یہ کہہ رہے ججز ریزائن کر سکتے 100% ریزائن کریں گے. پاسبل نہیں اس سسٹم میں کیسے جج رہیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلش اوپینین دی ہے ابھی تک. ویسے ماشاءاللہ انہوں نے کوئی ہیں. کیا ہوگا اگر لیٹ سے 8-10 ججز یہاں سے ریزائن کر گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج ریزائن کر دیں گے، یار ہم نے نہیں بیٹھنا اس کو. وکیلوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے نا. اس وقت جب اپنا تھے افتخار چودھری کے بھی سارے جج تو لگ ہی گئے تھے نا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب جج نکلیں گے اور 2 مہینے بعد وکیلوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو ہمارا پروفیشن ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. ناٹ ود دا اسٹینڈنگ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور جو انہوں نے تباہی اتاری ہے پاکستان کی سیاست کی، وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ موومنٹ وکیلوں نے چلانی ہے، اپنے تئیں کرنی ہے. کوئی اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی نہیں کو بچنا. علی احمد کرد صاحب جناب بڑے مشہور وکیل رہنما ہیں، جو افتخار چودھری والی جناب احتجاجی تحریک تھی مشرف کے خلاف وکلا نے چلائی تھی، اس کے یہ سرخیل تھے، اور اب پھر اپنے گروپ کو چھوڑ کر یہ آئے ہیں جناب اس وکلا تحریک کی طرف، اور یہ نمائندگی کریں بلوچستان کی. ان کا کہنا کچھ اور ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت 3 رکنی ججز کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب، دوسرے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ، اور تیسرے نمبر پہ جسٹس منیب اختر تھے. ان کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر اس کمیٹی میں کوئی ایک واحد لیگل جج رہ گیا ہے تو وہ جسٹس منصور علی شاہ ہے. کیوں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کریڈیبلٹی ان کی ختم، غیر آئینی ہو گئے. وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں غیر آئینی ہو گئے. اور دوسری طرف جسٹس امین الدین خان بھی. کیوں؟ ان کے خلاف سپریم کورٹ کے باقاعدہ ججمنٹ آ گئی ہے، ان پر ریمارکس آ گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب علی احمد کرد صاحب؟ ذرا سنیں. اب اس پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 آدمی بیٹھے ہیں اس میں صرف بحیثیت جج جو کوالیفائی کرتا ہے وہ منصور علی شاہ ہے، نہ تو امین الدین خان ہے اور نہ ہی قاضی فائز سر. کیونکہ آج کے فیصلے میں ان دونوں کے ان کے بارے میں آبزرویشن آئی ہے، ریمارکس آئی ہے، اور یہ بحیثیت جج کے اب کوالیفائی نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے جناب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے حکومت سے کہا گیا تھا کہ بتائیں آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں. تو آج جناب وہ درخواست نپٹا دی گئی. کن بنیادوں پر؟ کہ یہ اس حوالے سے کہا گیا کہ ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی ایڈیشنل اٹارنی جنرل. انہوں نے آ کے حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی. ان کا کہنا یہ کہ اس وقت تک عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہو، لیکن ہوتا بھی ہے تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست دی جائے گی، وہاں سے ملزم کو طلب کیا جائے گا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے بیان پر درخواست
نمٹا دی. بہرحال یہ لوگ بڑے ظالم ہیں جناب. جب ہوگا تو یہ 2-3 گھنٹے کا ہی پروسیس ہے, جا کر درخواست دی جائے گی. مجسٹریٹ کی اوقات کیا ہے؟ جب آپ کے جناب سپریم کورٹ کے ججز پر اتنا دباؤ تو مجسٹریٹ کی تو بیچارے کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی حاضر کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی جناب میں حاضر ہوں جناب. تو یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال فی الحال یہ ایک درخواست جو تھی وہ نمٹا دی گئی ہے. اب آتے ہیں جناب تھوڑا سا ندیم نانی والا کے حوالے سے. اس حوالے سے خبر آئی تھی کہ اس نے جعلی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی IK 804, IK یعنی عمران خان 804. اچھا, یہ جو ایکسائز ہوتی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پسندیدہ جو ہے وہ نمبر پلیٹ بھی بنا سکتے ہیں. اس میں جو ندیم نانی والا یہ ٹک ٹاکر نوجوان ینگ لڑکا ہے جناب, اور بڑا اس کی فالوئنگ ہے, لیکن عمران خان کا شیدائی ہے. یہ کہتا ہے جناب کہ میں نے اس پر 2 کروڑ روپے دے کر یہ جناب لی ہے, اور اب وہ ایک اور گاڑی کے لیے بھی چاہتا ہے کہ وہ ایک اس قسم کی نمبر پلیٹ مل جائے, اور اس کے لیے وہ 5 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہے. مطلب ان کی باقاعدہ نیلامی ہوتی ہے, آکشن ہوتی ہے, اور اس میں جناب لوگ جا کر خریدتے ہیں. اب جناب وہ 2 کروڑ روپے والی جو اس نے نمبر پلیٹ خریدی تھی, اب وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جعلی ہے, اور ان کو جناب اب گرفتار کر لیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گرفتاری سے ہوگا کیا, آپ کو کیا ملے گا؟ یہ کوئی مطلب پھانسی نہیں دے دی جائے گی, کل ان کی ضمانت ہو جائے گی. اور اس نے ویسے بھی اپنی اس پر ایک نمبر لکھا ہوا ہے. کیا نمبر آپ کو اتنا خطرناک لگتا ہے عمران خان کا نام IK؟ عمران خان بھی پورا نہیں ہے, اور قیدی نمبر 804, آپ نے اس کو قیدی نمبر 804 کا نام دیا تھا نا, تو اب اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو, آپ برداشت نہیں کر پا رہے. اس حوالے سے ندیم نانی والا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. 2 کروڑ روپے کا نمبر ہم نے لگا لیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. 804 2 کروڑ کا نمبر لگا لیا ہے, اور ساتھ میں 2 آئی فون جو ہے نا انشاءاللہ گفٹ کر رہا ہوں اس بھائی کو. مجھے چاہیے 25,000 مجھے شرٹ چاہیے جو میں نے بنوانی ہے خان صاحب کی فوٹو لگا کے, جو کہ اگلے جلسے میں ہم نے اپنے دوستوں کو لے کے جانا ہے. اور ہم نے ایک نیا ہیش ٹیگ بھی بنایا خان آرمی. انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مجھے بتائیں کہ کون ہے وہ پاکستان میں جو مجھے 25,000 شرٹ بنا کے دے گا, اور میں ساری کاسٹ بھی دوں گا, اور میں انشاءاللہ بہت جلد 2 فون بھی تقسیم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جناب ندیم جو نوجوان ہے یہ آگے بھی ارادہ رکھتا ہے 25,000 وہ شرٹس بنوانا چاہتا ہے جن پر عمران خان صاحب کی تصویر ہو, اس کے لیے پیمنٹ کرنا چاہتا ہے. مطلب لوگوں کے جب یہ جذبات دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتے. اس حوالے سے اگلی گاڑی کے حوالے سے اس کا کیا ارادہ ہے ذرا سنیں. یار اس گاڑی کا تو 804 نمبر لگا دیا, 2 کروڑ کا پڑ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس گاڑی کو بھی یہی نمبر لگانا چاہیے, لیکن اس گاڑی کے لیے یہ نمبر نہیں ملتا. تو اگر کسی کے پاس نمبر ہے 804 تو مجھے بتائیں, میں 5 کروڑ تک دینے کے لیے تیار ہوں. اور سوچ رہا ہوں کہ اس گاڑی کو بھی جو نمبر 804 ہی ہونا چاہیے. تو ہے بتائیں مجھے کمنٹس میں, اگر کسی کے پاس نمبر ہے سیل کرنا چاہتا ہے 5 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں. دونوں گاڑیوں کو ایک جیسا نمبر ہونا چاہیے 804, قیدی نمبر 804. اور انشاءاللہ تعالیٰ لو یو خان صاحب, اور نمبر بھی آپ کے قربان. اور فاشسٹ حکومت کی طرف سے جناب مقدمات بنانے کا سلسلہ جاری ہے, بلکہ زہر شور سے جاری ہے. اب نیا جو مقدمہ بنایا گیا جناب وہ عالیہ حمزہ کے خلاف بنایا گیا ہے. وہ ایک ماں ہے, ایک خاتون ہے, لیکن ان کو ایسے شو کیا گیا ہے جیسے جناب وہ کوئی بہت بڑی ٹیررسٹ ہے, کہ جناب سینکڑوں درجنوں جناب پولیس والے تھے, لیکن وہ اتنی طاقتور ہے, اتنی جناب ریسلر ہے کہ اس نے ان کی وردیاں پھاڑ دی گئیں. FIR یہ کہتی ہے کہ عالیہ حمزہ پر وردی پھاڑنے اور حماد اظہر کو فرار کروانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. اس میں پولیس اہلکار کہتا ہے جناب کہ میں نے حماد اظہر کو قابو کیا تو عالیہ حمزہ نے حماد اظہر کو پولیس کی گرفت سے چھڑوا لیا, موقع سے فرار کروایا, میری وردی بھی پھاڑ دی اور خود بھی فرار ہو گئیں. بہرحال بڑی بہت زبردست بات ہے جناب, وہ اتنی بڑی طاقتور ہو گئیں. یہ جعلی مقدمات, جعلی کیسز بنا رہے ہیں. ان جعلی کیسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ پہلے 200 ہزاروں کی تعداد میں مقدمات بنا چکے ہو. ندیم نانی والا کو گرفتار کیا, کل پرسوں اس کی بھی گرفتاری جناب رہائی ہو جائے گی. لیکن آپ کو تاریخ گندے الفاظ میں یاد کرے گی. تاریخ کہے گی کہ یہ گھٹیا ترین حکمران تھے, ان کے گھٹیا ترین ہینڈلر تھے, اور ان کے گھٹیا ترین بیک پر جو ان کے جناب پش کرنے والے تھے, ان کو کنٹرول کرنے والے تھرڈ امپائر تھے, وہ بھی گھٹیا ترین تھے. ایسے ہی خیالات کا اظہار احمد فراد صاحب نے کیا ہے. احمد فراد صاحب وہ شاعر ہیں کشمیری, اور آپ کو پتا ہے وہ ایک جناب مجھے اسے اٹھا لو, وہ کہتے ہیں جناب, وہ کمپیریزن کرتے ہیں نواز شریف صاحب کا اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کا. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف میں پھر بھی تھوڑی بہت شرم تھی, حیات تھی, تھوڑا بہت وقار تھا. وہ کہتے ہیں کہ تنزلی اور پستی کا ایک یہ پہلو بھی دیکھیے کہ میاں صاحب نے صحافت سے جن لوگوں کو اپنی قصیدہ گوئی کے لیے چنا, ان میں عطاء اللہ قاسمی
اور عرفان صدیقی جیسے لوگ تھے. یعنی دونوں استاد تھے اور دونوں بہت اچھا لکھتے تھے, لیکن ان کی بدقسمتی کے قصیدہ گو بن گئے. کیا کاش ان کو جناب لوگ ہسٹیرین کہتی, ان کو تاریخ دان کہتی, ان کو جناب کوئی اچھا ادیب, کالم نگار اور قلم شناس کہتی, لیکن یہ قلم فروش بن گئے. لیکن وہ کہتا ہے جی عمران نواز شریف نے تو عطا الحق قاسمی اور عرفان صدیقی جیسے لوگوں کو چنا تھا, لیکن مریم بی بی کی نظر رضی دادوں, نجم ولیوں اور بنش سلیموں سے آگے نہیں جا سکی, جن کا کام ہی صرف گالی دینا ہے, جن کا کام ہی ہذیان بکنا ہے, جن کا کام ہی دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے اور گھٹیا الفاظ دینا ہے. یہ جناب فرق ہے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ میں. احمد فراد صاحب یہ کہتے ہیں. بہرحال بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. سامعین, آخر میں آپ کو ایک خوبصورت گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی ہے. کتنی لاجک انداز میں بات کر رہے ہیں, کس خوبصورت اور صفائی سے اور اچھے انداز میں, کہ جناب آسمہ شیرازی جیسی خاتون لاجواب ہو جاتی ہیں, ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, ان کے پاس ایک لفظ نہیں ہوتے کہ بول سکیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب کھوکھر صاحب, ذرا سنیں. مگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزوں میں اپنی حدود کو کراس کیا ہے؟ تاریخ رہی ہے, 63 کے بعد سے تاریخ رہی ہے, لیکن اس فیصلے میں کوئی حدود کو کراس نہیں کیا. جن پورے پاکستان کے لوگوں نے بینگن اور ٹماٹروں کے اوپر ووٹ دے دیا تحریک انصاف کو, ہم بیٹھ کے بحث کیا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے لوگ نہیں ہیں. عوام کا مینڈیٹ ہم نے نہیں ماننا, سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا فل کورٹ کا فیصلہ بھی ہم نے نہیں ماننا, تو پھر اس کے بعد تو اینا کی ہے, کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے. اور یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا اور الیکشن کمیشن اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہا ہے, یہ تو ہم ایناکی کی طرف جا رہے ہیں, جس ملک کے اندر آپ کا نظام ہی بگڑ جائے گا. دیکھیں ایک سادہ سا سوال ہے کہ 3 دنوں کے اندر جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو گئے اور جو انڈیپینڈنٹ رہے, وہ تو اپنی چوائس کے ساتھ رہے. نہیں, اس کا بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جواب دیا. آرٹیکل 56 کو انہوں نے ڈسکس کیا, آرٹیکل 55 کو انہوں نے ڈسکس کیا, جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریزرو سیٹس وہ جماعتوں میں جائیں گی جو الیکشن جیت کر آتی ہیں. ان کا یہ تو سنی اتحاد کونسل الیکشن جیت کر نہیں آئی, اس نے تو کسی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا, تو ان کو سیٹس کیسے دی جا سکتی ہیں؟ سر وہ تو پلی تو سنی اتحاد کونسل کی تھی, وہ تحریک انصاف. وہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں جانا پڑا لوگوں کو؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان لافل ایک فیصلہ کیا, ان کانسٹیٹیوشنل ایک فیصلہ کیا. قاضی صاحب نے خود بعد میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط میری انٹرپریٹیشن کی ہے فیصلے کی. پی ٹی آئی اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت برقرار رکھتی ہے, ان سے صرف نشان لیا گیا ہے, یہ غلط کیا الیکشن کمیشن نے, یہ تو قاضی فائز صاحب نے خود کہا. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.